नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुमताज़ अदीब व नक़ाद शायर माहिर निसाब व तालीम प्रोफेसर खालिद सईद साहब 26 मई को इंतकाल कर गए। वो मेरे हम वतन थे, उनका मेरा ताल्लुक़ तारीख़ी सगर शरीफ से रहा है। सगर शरीफ आज एक कस्बा है, लेकिन हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया फ़ातिह दखन रहमतुल्लाहि अलैह की अब्दी आरामगाह होने की वजह से सगर शरीफ को मुल्क भर में अज़ीम ज़ियारतगाह का मुक़ाम हासिल है। सगर शरीफ किसी ज़माने में इल्म व अदब का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है और इसे दखन का बगदाद कहा जाता था। सगर शरीफ से कई इल्मी अदबी शख्सियात और शायर उभरे हैं। हालिया दिनों में हमीद अल्मास और उनके बिरादरज़ादे खालिद सईद की हमशीरा हलीमा फ़िरदौस और उनके शोहर वो हमीद अल्मास के फ़र्जंद डॉक्टर मिलनसार ने उर्दू अदब में बहुत नाम कमाया है। डॉक्टर असलम सईद साहब के ज़रिए मुझे खालिद सईद साहब के इंतकाल कर जाने की इत्तला मिली तो मैं सकते में रह गया। बहरहाल मौत एक हकीकत है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। खालिद सईद साहब को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ATV ये ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहा है। नाज़रीन, खालिद सईद का एक मुख्तसर तारुफ़ हम पेश करना चाहेंगे। खालिद सईद 10 सितंबर 1950 को पैदा हुए और 26 मई 2021 को दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए। प्रोफेसर खालिद सईद ने गुज़िश्ता सदी की 8वीं दहाई में अफ़साना निगारी से अपने अदबी सफ़र की इब्तिदा की। उनके चंद अफ़साने उस वक्त के अहम अदबी रसायल 20वीं सदी और किताब वग़ैरह में शाये हुए थे। 1973 में उनकी जवां साल छोटी बहन कुलसुम कौसर की मौत पर लिखी नज़्म दूध जब खाक हुआ से उनके शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ और उन्होंने अफ़साना निगारी को तर्क करके शायरी को अपनी शख्सियत के इजहार का ज़रिया बनाया। खालिद सईद का पहला शेरी मजमुआ शबरंग नमो कर्नाटक उर्दू अकेडमी की माली एनत से साल 1985 में शाये हुआ, जिसकी अदबी हल्क़ों में खूब पजीराई हुई। फिर साल 2019 में कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने उनकी शेरी कुलियात चांद से बातें शाये की। प्रोफेसर खालिद सईद ने शायरी के साथ साथ तनक़ीद की तरफ भी तवज्जो की। उनकी 4 तनक़ीदी किताबें शाये होकर दुनियाए अदब में मकबूल हुईं। उर्दू के अहम और मोतबर लिखने वालों ने उनकी तनक़ीदी बसीरत का एतराफ़ किया। खालिद सईद को अदब अतफ़ाल से भी शग़फ़ था। इस ज़मन में उन्होंने लिसानी खेलों के ज़रिए बच्चों में कहावत शनासी के लिए खेल कहावत के नाम से बतस्वीर किताब तैयार करके शाये की। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद उर्दू ज़बान व अदब से गैर मामूली लगाव और दिलचस्पी की वजह से खालिद सईद ने उर्दू में MA करने के बाद दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। बीदर के कर्नाटक कॉमर्स कॉलेज से मुलाजिमत की इब्तिदा की। बाद अज़ान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के पहले प्रोफेसर और सदर की हैसियत से उनका तक़र्रुर अमल में आया। दौरान मुलाजिमत शोबे उर्दू की तरक्की के लिए खालिद सईद ने हर मुमकिन कोशिश की। BA, MA और MPhil के निसाब की तदवीन में नुमायाँ किरदार अदा किया। उन्होंने इख्तिराई कोर्सेस, तहसीन गज़ल, आमोज़िश उर्दू वग़ैरह का भी शोबे में आगाज़ किया। तहसीन गज़ल के ज़रिए गैर उर्दूज़ात तबक़े में उर्दू ज़बान और गज़ल को मकबूल बनाने में नुमाया ख़िदमत अंजाम दी। इसके अलावा रियासत कर्नाटक व दीगर जामियात के लिए कई दरसी कुतुब की तदवीन की।
خالد سعید نے اردو رسم الخط سے نابلد افراد کو رسم الخط سکھانے کے لیے سائنٹیفک خطوط پر انگریزی میں لرن اردو کے نام سے ورک بک تیار کر کے شائع کی۔ ادبی صحافت کے حوالے سے بھی خالد سعید کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اردو کی ادبی دنیا کو لٹل میگزین کے تصور سے متعارف کرواتے ہوئے پہلے واردات پھر پیش رفت کے نام سے رسالے جاری کیے، جس کے ذریعے جوان سال اور نئے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جناب خالد سعید کو ان کی گوناگوں ادبی خدمات کے لیے ملک کی اردو اکادمیوں نے اعزاز سے نوازا اور کرناٹکا اردو اکیڈمی، قومی اردو کونسل کے وہ رکن بھی رہے۔ بنتی ہی نہیں بات، بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے، کام اپنا تو نکلتا تھا ہنر سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے، کام اپنا تو نکلتا تھا ہنر سے پہلے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہے ہوا تیز بہت آگ لگانے والے، ہے ہوا تیز بہت آگ لگانے والے، جل نہ جائے تیرا دامن میرے گھر سے پہلے، میرے گھر جل نہ جائے تیرا دامن میرے گھر سے پہلے۔ ایک اور شعر دیکھیے۔ دکھ نہیں اس کا کہ چرچا ہے پیادہ مات کا، توجہ چاہتا ہوں میں، دکھ نہیں اس کا کہ چرچا ہے پیادہ مات کا، خود میرے مہروں نے گھیرا رنج ہے اس بات کا۔ دکھ نہیں اس کا، دکھ نہیں اس کا کہ چرچا ہے پیادہ مات کا، خود میرے مہروں نے گھیرا رنج ہے اس بات کا۔ ایک غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ دل اپنا بھی دکھتا ہے، دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے، دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے، آنکھوں کو لہو زخم کو تارا نہیں کرتے، دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے، آنکھوں کو لہو زخم کو تارا نہیں کرتے، رہتے ہیں صدف زخم میں موتی کی طرح بند، توجہ چاہوں گا، رہتے ہیں صدف زخم میں موتی کی طرح بند، پلکوں تلک آنسو میرے پہنچا نہیں کرتے، پلکوں تلک آنسو میرے پہنچا نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے، بس دیکھ کے جی لیتے ہیں جو نقش ہے دل پر، بس دیکھ کے جی لیتے ہیں جو نقش ہے دل پر، یہ بات الگ ہم تجھے دیکھا نہیں کرتے، بس دیکھ کے جی لیتے ہیں۔ ایک اس غزل اس شعر کا تیور ملاحظہ فرمائی، توجہ چاہوں گا اس میں۔ ہم حسن کے لنگر سے لیا کرتے ہیں روٹی، ہم حسن کے لنگر سے لیا کرتے ہیں روٹی، بے نان و نمک زیست گزارا نہیں کرتے، بے نان و نمک زیست گزارا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر خالد سعید کے دیرینہ رفیق ممتاز ادیب و شاعر جناب ریاض قاصدار صاحب نے خالد سعید کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، خالد سعید نہ جدید ادیب و شاعر تھے نہ روایت پسند۔ گلبرگہ کی ادبی کہکشاں سے ایک اچھے ادیب، اچھے شاعر، اثر انگیز مقرر، ہر دل عزیز معلم اور اچھے نقاد خالد سعید کو پنجۂ اجل نے چھین لیا۔ ان کی اپنی ذہنی تربیت گلبرگہ میں ہوئی، ملازمت نے انہیں اکثر و بیشتر گلبرگہ سے دور ہی رکھا، لیکن نہ تو گلبرگہ کو بھول سکے اور نہ ہی ان کے دوستوں نے انہیں بھلایا۔ چنانچہ حیدرآباد میں علالت کے آخری مرحلے میں لگا کہ زندگی کا سفر اب ختم ہونے کو ہے، تو کہا میری تدفین گلبرگہ میں ہو، چھٹیوں میں کبھی
गुलबर्गा आकर दोस्तों से घुल मिलकर बातें करते तो यूं लगता जैसे कल जिस बात को अधूरा छोड़ा था आज उसी मरहले से शुरू किया हो। बड़े मेहमान नवाज थे। हैदराबाद में गुलबर्गा का कोई शनासा नज़र पड़ता तो मुमकिन ही न था कि रस्मी बात करके उससे विदा लेते। ज़ियाफ़त के हौसले पूरे किए बगैर उसे न छोड़ते। ना तो उन्होंने ख़ुद को कभी जदीद कहा और न ही रवायत पसंद। उनके पेश नज़र तख्लीक होती थी और अंदाज़ बयान मारूज़ी था। शायरी में उरूज़ की मुतअद्दिद बहरों को बड़ी खूबसूरती से बरता। अपनी ज़ात में वो खुद अंजुमन थे। खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे। खालिद सईद के इंतकाल पर गुलबर्गा की मुमताज़ अदीबा व अफसाना निगार डॉक्टर कौसर परवीन सेक्रेटरी महफिल निसा शाह गुलबर्गा ने कहा, खालिद सईद का खुद से बेनियाज सफ़र तमाम हुआ। जब डॉक्टर साहब ने इत्तला दी कि खालिद सईद साहब की ज़िंदगी का सफ़र तमाम हुआ तो मुझे लगा खालिद सईद का खुद से बेनियाजी का सफ़र तमाम हुआ। हम जानते हैं खालिद सईद एक बेलौस खादिम उर्दू, सच्चा दोस्त और एक शफ़ीक़ उस्ताद भी थे। जब भी उनके किसी शागिर्द से मुलाकात होती तो उनकी सलाहियतों को उजागर करने की जो सही करते, उनकी हौसला अफजाई करते, शायद ऐसा लगता यही उनका शेवा थी। वो बहुत ही फ़हम व फ़रासत के मालिक थे। बेहतरीन मुंतज़िम, नक़ाद, शायर, मौक़िक़ और सबसे अहम बात, उन्होंने निसाब को एक मियार अता किया था। 2004 में जब मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया, 8th स्टैंडर्ड की किताब देखी तो उस निसाबी किताब के चेयरमैन खालिद सईद थे। मैंने उस निसाब को देखकर लगा इससे बेहतर निसाब मैंने कभी नहीं देखा था। सच तो ये है कि खालिद सईद को हक़ कहने पर कुदरत थी और काम बड़ी लगन, दिलचस्पी, गहराई और गिराई के साथ तकमील करते। इनकी यही सलाहियतें मुखालिफिन को पैदा करने की खूबी को भी जन्म दिया था। इंजीनियर होने के बावजूद भी उर्दू से बेपनाह मोहब्बत थी। उर्दू की ये मोहब्बत, इस ज़बान की व अदब की आबियारी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इस आबियारी में सुबह और शाम करते करते ज़िंदगी शाम के इज़्तिहाने तक पहुँच गई। कभी कभी उनके अदबी मुकाम को ना मिलने या वो मुकाम ना हासिल होने की कुछ खामी हमें लगती, कुछ कमी हमें महसूस होती, कभी इस पर बात भी होती, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल पाता। मुलाजिमत से सुबुकदोशी के बाद उनके कर्ब पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था, मेरी जहानत मेरी दुश्मन हो गई। इंतकाल की ख़बर के बाद जब मैंने डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहबा से बात की तो उन्होंने भी यही जुमला दोहराया। इस जुमले में खालिद सईद का दर्द झलकता है और ये दर्द हम हमेशा महसूस करते रहेंगे और ये दर्द कभी भुलाया नहीं जाएगा। सच ये भी है कि खालिद सईद को जब तक मुस्लिम चौक पर अदबी बहसों का तस्करा बाकी है, खालिद सईद को याद रखा जाएगा। अहबाब किसी फ़नपारे पर गुफ्तगू करते रहें और उस फ़नपारे की गहराई तक पहुंचने वाला कोई चेहरा याद आ जाए, यकीनन वो खालिद सईद को याद रखा जाएगा। खालिद सईद गुलबर्गा का ये सपूत, उर्दू का ये सितारा अहबाब उर्दू के जहनों में हमेशा रोशन रहेगा। मैं बारगाह खुदावंदी में मुल्तमिस हूँ, ऐ खुदा खालिद सईद ने जो सब्र किया है उसका अजर अज़ीम अता फरमा, उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। गुलबर्गा के मुमताज़ अदीब व स्क्रिप्ट राइटर नूरुद्दीन नूर ने खालिद सईद के लिए ताज़ियती ख़ता कहा है। मुनफरिद और जदीद लबो लहजे के मुमताज़ शायर और कदावर अदीब डॉक्टर खालिद सईद अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके सानह इर्तिहाल पर एक ताज़ियती क़ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। नर्म दिल और साहबे किरदार थे खालिद सईद,
نرم دل اور صاحب کردار تھے خالد سعید، چاہتوں کا ایک حسین گلزار تھے خالد سعید، دیر تک سونا رہے گا شہر دل ان کے بغیر، بے غرض بے مثل اور غمخوار تھے خالد سعید، نرم دل اور صاحب کردار تھے خالد سعید، چاہتوں کا ایک حسین گلزار تھے خالد سعید۔ گلبرگہ کے منفرد لب و لہجے کے مترنم شاعر قاضی انور نے خالد سعید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تنقید اور نثر بھی خالد سعید کی آئے گی یاد ہر گھڑی خالد سعید کی، تنقید اور نثر بھی خالد سعید کی آئے گی یاد ہر گھڑی خالد سعید کی، مرحوم ہو کے ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ، زندہ رہے گی شاعری خالد سعید کی، زندہ رہے گی شاعری خالد سعید کی۔ جناب سید سمیع اللہ حسینی، اکاؤنٹ سیکشن مولانا آزاد، نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد نے خالد سعید صاحب کے انتقال پر اپنے تاثرات میں کہا کہ خالد سعید صاحب اپنی علمی لیاقت اور ادبی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بڑے ہی کم وقت میں اپنی ایک منفرد شناخت چھوڑی ہے۔ حال ہی میں اس عظیم یونیورسٹی کے مایہ ناز ادیب پروفیسر خالد سعید صاحب انتقال فرما گئے، جو کہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر تھے۔ خالد سعید صاحب ماہر ادیب، قابل استاد، مشفق و مہربان، خوش مزاج، انتہائی ہمدرد شخص تھے۔ ذاتی طور پر میں نے ایک مشفق و مہربان کو کھو دیا ہے، کیونکہ خالد سعید صاحب کی عنایتیں میرے شامل حال رہی۔ میں نے خالد سعید صاحب کو قوم و ملت کا درد رکھنے والا انسان دوست شخصیت کا حامل پایا ہے۔ خالد سعید صاحب کئی ایک خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ باوقار شخص تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے معیار کو گرنے نہیں دیا۔ آپ کا معیار ہمیشہ بلند ہی رہا ہے اور ان کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے آخرت کے سارے مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مغفرت کی تجھ پہ مولا اب فراوانی کرے، مغفرت کی تجھ پہ مولا اب فراوانی کرے، جنت الفردوس میں بھی رحمت اردانی کرے۔ ممتاز ادیب و شاعر اکرم نقاش نے خالد سعید پر بہترین خاکہ لکھا ہے، جو ان کی شخصیت کے تقریباً تمام ہی گوشوں کو روبرو کرواتا ہے۔ خالد سعید کی علمی ادبی جستجو اور ان کے ادبی مقام، تدریسی خوبیوں کے بارے میں آئیے سنتے ہیں اکرم نقاش سے ان کے تاثرات۔ خالد سعید صاحب کی رحلت
گلبرگہ کی ایک اہم ادبی شخصیت کی رحلت ہے. ان کا یوں ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ادبی حلقوں کو بہت سوگوار کر گیا ہے. خالد سعید نہ صرف گلبرگہ بلکہ ہماری ریاست کے نمائندہ شاعر، ادیب و نقاد تھے. ویسے ان کے ادبی سروکار مختلف اصناف میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ جہاں پر افسانہ نگار ہیں وہیں شاعر بھی ہیں. جہاں تنقید سے ان کو علاقہ رہا ہے وہیں ادب کی تدریس بھی ان کی دلچسپی کے میدانوں میں شامل ہے. خالد سعید کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جس صنف میں بھی طب آزمائی کی اس میں پوری طرح انوالو رہے اور پورے انہماک کے ساتھ انہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کو بروئے کار لایا اور اپنی تخلیقات سے ایک بڑے حلقے کو متوجہ کیا. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ان کی جولانی طبع کا تقاضا تھا یا ان کے ماحول کا اثر ان پر تھا کہ جو ہے وہ بہت دیر تک کسی ایک صنف پر قائم نہیں رہ سکے. لیکن انہوں نے جس صنف میں بھی جتنا کچھ بھی لکھا متوجہ کرنے والا لکھا. انہوں نے شاعری کی تو ایک اچھے حلقے کو متوجہ کیا. افسانہ نگاری تو پہلے کر چکے تھے. جب تنقید لکھی تو تنقید کی 4 کتابیں ان کی منظر عام پر آئیں. خالد سعید بہت ہی تنومند اور توانا تخلیقی وفور کے حامل شخصیت تھے. ان کی تخلیقی جولانیاں مسلسل مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی تھیں اور وہ آخر دم تک لکھتے رہے. پچھلے کچھ سالوں سے ان کی طبیعت بہت ناساز چلی آ رہی تھی. ان پر پارکنسنس کا حملہ ہوا تھا. اس کی وجہ سے وہ لکھنے پڑھنے سے کسی قدر دور ہو گئے تھے. لیکن ان کا ذہن پوری طرح چاق و چوبند تھا. جب کبھی ان سے فون پر بات ہوتی تو وہ بجائے کسی نجی مسئلے پر بات کرنے کے ادب کے باتیں کرتے، ادب کے مسائل پر بات کرتے اور اپنے منصوبوں کا ذکر کرتے کہ وہ اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. خالد سعید بہت ہی ورسٹائل قسم کے قلمکار تھے. گلبرگہ میں جتنی ادبی سرگرمیاں، ادبی ہلچل وغیرہ رہی ہیں 70s کے بعد، تو اس میں سب سے اہم رول جو ہے خالد سعید صاحب نے ادا کیا. اگرچہ بہت سے ادارے انجمنیں بھی یہاں پر فعال تھیں، وہ بھی اپنے اپنے کام بخوبی انجام دے رہی تھیں، لیکن خالد سعید تنہا ادبی محفلوں کے انعقاد اور ادبی سرگرمیوں کو جلا بخشتے رہے اور نئے لکھنے والوں کو متوجہ کرتے رہے اور ان کی تربیت بھی کرتے رہے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے. ایک ماحول تھا کہ ہمہ وقت ادب کی گفتگو، ادب پر بات چیت، رسائل کا ذکر، نقادوں کا ذکر، ادیبوں شاعروں کا، بہرحال ہمہ وقت ادب پر ہی جو ہے گفتگو ہوا کرتی. وہ کسی پل کسی کل جو ہے چین سے بیٹھنے والی شخصیت نہیں تھے. مستقل متحرک رہے اور ہمیشہ ایک بہرحال ان میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ رواج عام سے ہٹ کر جو بھی کام کریں رواج عام سے ہٹ کر کرنے کی ایک عجیب لگن ان میں تھی اور اسی پر وہ کاربند رہے تاعمر. اور ادب کے علاوہ ان کا ایک اہم میدان جو پچھلے 10-15 سالوں میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ درس و تدریس سے متعلق ہے. درس و تدریس، وہ اردو کے استاد تھے، تو درس و تدریس سے ان کی غیر معمولی رغبت تھی، غیر معمولی شغف تھا ان کو تدریس سے. انہوں نے تدریس کے لیے بہت سے چارٹس، اسباق، مضامین بھی لکھے اور تدریس سے متعلق بہت سے مضامین بھی انہوں نے لکھے. اور ایک کتاب جو نان اردو حضرات کے لیے انہوں نے لکھی، لرن اردو کے نام سے، ایسے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز جو اردو سے نابلد ہیں لیکن اردو سیکھنے کا شوق اور اردو سے ان کی محبت غیر معمولی
ہے جن لوگوں میں، ان کے لیے انہوں نے کتاب لکھی لرن اردو، جسے خاصی پذیرائی حاصل ہوئی. بہت سے نان اردو احباب نے بھی اسے قبول کیا، پسند کیا، وہ خاصی مقبول ہوئی کتاب. اور بچوں کے لیے محاورات اور کہاوتوں پر مشتمل ایک کتاب ان کی آئی کھیل کہاوت کے عنوان سے. اس کے ذریعے انہوں نے بچوں کو اردو کے محاوروں سے اور کہاوتوں سے متعارف کروانے کا کام کیا. اور تنقید میں خالد سعید صاحب کی 4 کتابیں منظر عام پر آئیں، شاعری کے 2 مجموعے ان کے شائع ہوئے. اتنا سب کام کرنے والے خالد سعید آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ سوچ کر ہی ہول آتا ہے کہ اتنا متحرک آدمی اور ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن و جستجو رکھنے والا شخص آج ہمارے درمیان نہیں ہے. ان کے چلے جانے سے میں خاص طور پہ میں اپنے تعلق سے تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی نقصان بھی ہے. مجھے بہت زیادہ قربت رہی ہے اور بھی لوگ ان کے قریب رہے ہیں، لیکن مجھے ان سے غیر معمولی قربت حاصل تھی. اور بہت سے معاملات میں ہم اختلاف بھی کیا کرتے تھے، اگرچہ میں عمر میں ان سے خاصا چھوٹا ہوں، اس کے باوجود بھی کسی ادبی مسئلے پر یا کسی نجی مسئلے پر بھی جب ہم بات کرتے، اور میرا مزاج تو یہ ہے کہ میں کھلے طور پر کوئی بھی بات کرنے کا عادی تھا، تو لیکن انہوں نے میری کسی بھی اعتراض پر یا کسی بات کے اختلاف پر کبھی برہمی، جھلاہٹ یا ناراضگی کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا. وہ اختلاف رائے کو بہت تحمل کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے، اور یہ سمجھتے کہ ان کے نزدیک یہ بات غالباً ان کے پیش نظر ہوتی ہوگی کہ نوجوانی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، یہ باتیں لوگوں کو ممکن ہے بعد میں سمجھ آ جائیں. ایک اور چیز جو میں نے خاص طور پہ ان کے مزاج میں محسوس کی، وہ اپنے مخالفین کے تعلق سے بھی میں نے انہیں کبھی ان کی برائی کرتے کبھی نہیں سنا. ادبی اختلاف کسی حد تک وہ بھی دبے لفظوں میں کیا کرتے، لیکن شخصی ریمارکس اور شخصی جو کسی کی تذلیل یا تضحیک وغیرہ ان کے مزاج میں بالکل نہیں تھی. وہ ہر ایک کے بارے میں غیاب میں ہو یا سامنے ہو بہت ہی عزت اور تکریم کے ساتھ وہ پیش آتے. پیچھے برائی کرنا یا کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا ان کے مزاج کا خاصا یا حصہ نہیں تھا. وہ بہت ہی مہذب اور کلچرڈ آدمی تھے. اگرچہ کبھی کبھی کسی بات پر بہت برہم ہو جاتے، لیکن ادب کا، تہذیب کا دامن کبھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. آج ایک بہت ہی توانا ادیب اور ایک بہت مخلص اور اچھے دوست اور ایک مہذب آدمی ہم سے جدا ہو گیا، جس کا خلق ہمیشہ رہے گا. میں آج ان کی رحلت پر بے حد افسوس میں ہوں. اور میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا جو ان کی کتاب کی رسم اجرا کے وقت پڑھا گیا تھا. کل میں نے ایک خطہ لکھا ہے ان کی یاد میں. اس خطے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خطہ ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے کہ رنگ منظر میں نہیں، آب نہیں خنجر میں، رنگ منظر میں نہیں، آب نہیں خنجر میں، جوش دریا میں نہیں، زور نہیں سرسر میں، کوئی قاتل ہے کہاں شہر میں جاں نظر کریں، کوئی قاتل ہے کہاں شہر میں جاں نظر کریں، تیرے ہونے سے تھے 100 رنگ ہر ایک منظر میں. گلبرگہ کے بزرگ شاعر جناب سید سجاد علی شاد نے خالد سعید پر اپنی توشیع نظم پیش کی ہے. تعزیتی نظم پیش کر رہا ہوں. در صنعت توشیع بنام خالد سعید. خوبیاں تھی زباں پہ پائے اعلیٰ مقام، خوبیاں تھی زباں پہ پائے اعلیٰ مقام، اردو کی خدمت کرتے رہے عمر بھر تمام، اردو کی خدمت کرتے رہے عمر تمام، لیاقت سے شاگردوں کو دیے اچھے پیام، لیاقت سے شاگردوں کو دیے اچھے پیام، دولت علم کو کر دیا اشاعت سے عام، دولت علم کو کر دیا اشاعت سے عام،
सीधी सादी जिंदगी से कायम रखा निज़ाम, सीधी सादी जिंदगी से कायम रखा निज़ाम, इज़्ज़त अदब में पाए यही है उनका इनाम, इज़्ज़त अदब में पाए यही है उनका इनाम। याद आते रहेंगे शायद हमें वो मदाम, याद आते रहेंगे शायद हमें वो मदाम, दाद पाएंगे शेरों पे वो अपने सुबह शाम, दाद पाएंगे शेरों पे वो अपने सुबह शाम। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के साबिक सदर मुमताज़ अदीब व नक्काद जनाब अमजद जावेद ने कहा है कि खालिद सईद के इंतकाल से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। खालिद सईद उनके देरीना रफ़ीक थे। अमजद जावेद ने कहा है कि खालिद सईद की ज़बान व अदब पर बड़ी अच्छी और गहरी नज़र थी। उनका इंतकाल उर्दू ज़बान व अदब का बड़ा खसारा है। प्रोफेसर खालिद सईद का रहलत कर जाना यकीनन ये उर्दू ज़ुबान और अदब का बहुत बड़ा खसारा है। वहीं उनके देरीना रफ़ीक मेरे लिए, मेरे मोनिस, मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे गमखार का रहलत कर जाना यकीनन एक सदमा जाँ का है। ये एक ऐसी ख़बर है जो हमारे दिलों को मलूल कर देती है, गमनाक कर देती है, फसुर्दा कर देती है। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी बड़ी ही मुतहर्रिक और बहुत ही सीमात सिफत रही। वो हमेशा ज़ुबान और अदब के लिए 24 घंटे हमेशा काम करते रहे और हमातन हमेशा ज़ुबान को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, अदब को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, इसी के लिए 24 घंटे काम करते रहे। ऐसी शख्सियत जो ज़ुबान की बुनियाद से, ज़ुबान लिसानियात की बुनियाद से कमा हक़ वाक़िफ़ थे और उर्दू ज़ुबान व अदब खुसूसन शायरी की अरूज आहंग और बयान में यद तोला रखते थे और अदब के मुख्तलिफ़ असनाफ़ में उनको बड़ा कमाल था। ऐसी शख्सियत ज़ुबान के लिए और ज़ुबान व अदब के लिए कुछ कर गुज़रने का उनमें जो जज्बा था वो लायक़ तहसीन था। यही वजह थी कि वो जब बहुत सालों पहले गुलबर्गा में जब वो यहाँ मुस्लिम चौक पे रहा करते थे, मेरे बड़े क़रीब तरीन दोस्तों में से रहे और वो फ़ुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे और उनकी जूनियर टीम में हम लोग हॉकी खेला करते थे। और वो मुस्लिम चौक पर वो वैसे बेसिकली इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे, लेकिन उनका मिजाज, उनका रुझान, उनका जोश, जज्बा, शौक़, वारफ्तगी और दीवानगी उर्दू के तहम बहुत ज़्यादा थी और ना सिर्फ बहुत ज़्यादा थी, हैरत होती थी उनकी इस दीवानगी को देखकर उस ज़माने में हम जैसे नौजवानों को। वो अपने घर पर उर्दू की नशिस्तें मुनक़्क़िद करते थे और गुलबर्गा के अदबी राइटर्स को, फ़नकारों को बुलाया करते थे और वो नशिस्तों में बहस व मुबाहिसा हुआ करती थी और उसमें ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों को मदऊ करते थे। और नौजवानों को मदऊ करने की एक वजह ये थी कि नौजवानों में उर्दू ज़ुबान के तईं, उर्दू अदब के तईं एक जज्बा, एक शौक़, एक दीवानगी पैदा की जाए और वो इस तरह की नशिस्तें का इनेक़ाद करके यकीनन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उस ज़माने की गुलबर्गा की उर्दू फ़ज़ा बहुत ही खुशगवार और बहुत अच्छी थी, जिसको आज तक भी पूरा गुलबर्गा का हर शख्स याद रखता है। ना सिर्फ गुलबर्गा का बल्कि गुलबर्गा के अतराफ़ और जवानीब के लोग, हिंदुस्तान भर के लोग गुलबर्गा के राइटर्स को हमेशा याद रखते रहे हैं। और मैं भी उसी ज़माने में अपनी कहानियाँ लिखने की इब्तिदा की थी। खालिद सईद ने उर्दू ज़ुबान की सरवतमंदी से गैर मामूली इस्तिफ़ादा किया। यही वजह है कि उनकी तख्लीक़ात, उनकी तहरीरें इतनी कमाल की होती हैं कि वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं और यकीनन ये उनकी तख्लीक़ात, उनकी तहरीरें ज़माना दर ज़माना याद रखेगा। और उन्होंने लिखा, बहुत खूब लिखा, अच्छे अफ़साने लिखे और बेहतरीन शायरी की और शेरी मजमा मंज़र-ए-आम पर लाया। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्केचेस के ज़रिए एक किताब मुरतब की, खेल कहावत,
وہ بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، اور غیر اردو دان لوگوں میں اردو آؤ اردو سیکھیں کے تحت اتنے اچھے پروگرامز، اتنے اچھے لیکچرز رکھے انہوں نے، وہ بھی بہت مقبول ہوا، اور کئی غیر اردو احباب اور آفیسرس خالد سعید کے لیکچر سے استفادہ کیا، اور انہوں نے بہترین اردو زبان سیکھی، اور یہ اس طرح سے اردو زبان کو فروغ دینا، اردو زبان کو عام کرنے کا جو خالد سعید کی کوششیں، کاوشیں اور سعی جمیل تھی، وہ یقیناً لائق تحسین اور لائق قدر ہے ایسے شخص کا۔ اور انہوں نے درس و تدریس میں بھی اپنا کمال دکھایا، اور غیر معمولی صلاحیتوں کا اس میں بھی مظاہرہ کیا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ جہاں ان کی اچھی ترسیل تھی، وہیں ان کا ابلاغ بھی بہت خوب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے طلباء و طالبات ہمیشہ ان کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی کلاسز میں حاضر رہنے کے لیے بڑے ہی کوشاں رہتے تھے، اور ہمیشہ ان کے لیکچرز ان کے دماغوں پہ ثبت کرتے تھے، اور وہ اتنے خوش ہوتے تھے طلباء و طالبات، ہمیشہ خالد سعید کو بہت اچھے استاد کے طور پر یاد کیا کرتے تھے۔ اور یہی خالد سعید کا کمال تھا کہ انہوں نے جہاں نوجوانوں میں اردو کے تئیں اچھے نخوت ثبت کیے، وہیں اپنے طلباء و طالبات کو بھی اردو زبان و ادب کے تئیں ایک اچھی تدریس کے ذریعے اردو کو فروغ دیا، جو ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ یقیناً وہ بڑے ہی متنوع اور ہمہ پہلو شخصیت تھے، اور وہ بہت اچھے مزاج کے اردو کے تمام اصناف پر انہوں نے تبادمائی خوب کی، اچھی کی، اور ان کی تخلیقات اور ان کی تحریریں پڑھ کر آج بھی جی خوش ہوتا ہے، اور آج کی نسلیں بھی ان سے مسرور ہوتی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والی نسلیں بھی ان کی تخلیقات، ان کی تحریروں سے استفادہ کریں گی، اور زمانہ در زمانہ ان کو یاد رکھے گی۔ ایسے اچھے دوست کا، ایسے منکسر المزاج شخص کا، ایسے ہمدرد اور ایسے صاف دل اور صاف گو شخصیت کا ہم میں نہ رہنا یقیناً ہم تمام کا خسارہ ہے، اردو زبان و ادب کا خسارہ ہے۔ میں ایسے بہترین دوست کے دار فانی سے کوچ کر جانے پر اللہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرحوم دوست کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو بہشت بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے۔ ڈاکٹر خالد سعید کے برادر اکبر گلبرگہ ضلع جنرل اسپتال کے موظف سرجن، مسجد عائشہ، ٹیپو سلطان چوک، رنگ روڈ، گلبرگہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر ڈاکٹر اسلم سعید صاحب نے خالد سعید کے آخری لمحات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، خالد سعید بچپن میں بہت شرارتی تھے۔ ڈاکٹر اسلم سعید نے کہا کہ خالد سعید اور وہ بھائیوں سے زیادہ اچھے دوست تھے، اور دونوں ہی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے میں خالد سعید سے صبح میں بات کیا، وہ نمس نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایڈمٹ تھے۔ وہ بڑے حشاش نظر آئے، کہہ رہے تھے کہ بھائی جان میں 3-4 دن میں گھر کو واپس ہو جاؤں گا، ڈاکٹروں کا کہنا ہے اب میں ٹھیک ہوں۔ میں بھی ہمت دلایا، میری اہلیہ بھی بات کی خالد سے، تو کہہ کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ شام میں 5 بجے کے قریب اچانک ان کی بیٹی کا رونے کا ہوتے ہوئے فون آیا کہ بابا کی دل کی حرکت بند ہو گئی۔ بولا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اچانک ایک دم منہ ٹیڑھا کر کے جھٹکے شروع ہو گئے اور ایک دم ساکت ہو گئے۔ پھر میں نے چلانا شروع کیا، پھر ڈاکٹرس آئے، جو بھی ایمرجنسی میڈیسن کرنا تھا کر کے پھر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے، بابا آپ آ سکتے ہیں کیا؟ تو پھر میں اور خالد کے دونوں سالے ارجنٹ یہاں سے ای پاس لے کے حیدرآباد پہنچے رات کے 11 بجے۔ دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی بس جان کرنے کی حالت میں ہے۔ مجھے تو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا دماغ پورا معاف ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں سکرات کی حالت میں تھا، لیکن بچی کو یہی رونا تھا کہ نہیں میں آخر تک علاج کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ تو بولا بیٹا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات معجزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو ہمت دلایا، پھر بڑے روندی آواز سے پوچھا آخر اگر کچھ ہوگا تو کیا ارادہ ہے؟ تو پھر اپنی امی کے پاس گئے، پھر میں اپنے بہاؤ سے ملا، بس تھوڑی دیر سوچ کے نہیں ہم صبح تک انتظار کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے صبح یا کل کبھی بھی ایک تو ہو جائیں گا، کبھی اس طرح کا ہوا۔ تو جب وہ ظاہر کیے کہ نہیں خالد صاحب کی خواہش تھی کبھی کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو میرے اپنی سرزمین گلبرگہ میں
میرے والدین جہاں مدفون ہیں وہاں پہ تدفین کر دینا. میں سنتے ہی بولا ٹھیک ہے. پھر جب کار واپس لیا گلبرگہ آ گیا. پھر صبح میں انتظام کر دیا. اسی دوران 4-5 بجے لوگوں کی افواہیں شروع ہو گئی ہے. جیسے کہ بس ایک گروپ ادبی گروپ جو سگر کا, بڑی خوشی کی کہ بھئی سگر میں ایک ادبی گروپ بھی ہے جو سعودی میں ہے. اسی میں کوئی گوگی صاحب نے کہہ دیا کہ گزر گئے, ایک صاحب کہے کہ نہیں گزرے. یہ اس طرح سے مجھے خبریں آتی رہی. میں خاموش بیٹھا, مجھے معلوم تو تھا کیا ہے. تو متین خطیب وہاں سے پوچھے مجھے صحیح بولے کیا ہے. مطلب دونوں صحیح ہے. ارے یہ ایسا کیسا. میں بولا ٹیکنیکل حساب سے کہ اس کے کچھ سرٹیفکیٹس آنا ہے, ہم ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں. ویسے تو جب سب افسوسات میں 6:30-7 بجے مجھے اطلاع ملی کہ یہ سب چیزیں نکال دے رہے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. اب رہا سوال یہاں پہ آنے کا, تو وہاں پہ مسجد توحید ٹولی چوکی پہ ایک مسجد ہے. وہاں پہ کچھ NGOs بہت اچھا انتظام کرتے ہیں. ایسے ناگانی موت یا جن کے پاس سہولت نہیں ہے. اب آج کل تو اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے, ملٹی سٹوریز میں رہتے ہیں. لیکن جب گاڑنے کا موقع آتا, نہلانے کا موقع آتا, تو تم مت ہو میں مت ہو, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کوئی طرف سے. تو توحید والے وہ انتظام رکھے ہیں. پھر میرا ایک بھتیجا تھا بولا, تو پھر وہاں پہ بولے کہ 10 بجے لا لیجئے. 10 بجے وہاں غسل دیا گیا, کفنایا گیا. پھر میں بولا احتیاطاً نماز جنازہ پڑھا ہی لو. وہ مسلکن بات تھی, بس 2 نماز 3 نماز 4 نماز وہ ہے, اس کو چلتا. کیونکہ اگر ہو سکتا رات تدفین کرنا رہا تو ٹھیک ہے. جو کچھ ہو گیا 11-11:30 کے بعد وہاں سے نکلے اور 3:30-4 بجے قریب مسجد عائشہ پہ بولا لا لو وہاں پہ. پھر میں بولا جب 4 بج ہی گئے, معاملہ 1-1.5 گھنٹے کا رہا تھا, فوراً مسجد کے اندر لے لیا, کوریڈور میں وہاں رکھ دیے ہم. اور اس کا صبح کا انتظار کرتے رہے. پھر جو ہی فجر ہو گئی, پھر نماز جنازہ ہو گیا, اور کچھ 100-150 قدم پہ ہی پانی کی ٹانکی پہ خبر ہے, تو ہم نے پورا خاک کا بندہ خاک میں ملا دیا. یہ تھی داستان خالد سعید کے تدفین کی اور انتقال کی خبر کی. اب رہا سوال, ہمارا گھرانہ شروع سے ادبی رہا ہے. میرے والد صاحب جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے ابا کے بہت خاص دوست تھے عبدالغنی. وہ کچھ دنوں تک عبدالغنی ساگر کے نام سے کچھ لکھتے تھے مضامین. اور اس کے بعد چھوٹے بھائی ان کے اور ایک بیچ والے بھائی سلام سالک, وہ جو انجینئر تھے, وہ بھی ادبی شوق تھا. لیکن جو ہند و پاک میں جو اپنا نام مشہور کرے وہ تھے میرے سب سے چھوٹے چاچا جن کا نام حمید الواس ہے. جو ان چیزوں سے متاثر ہو کے یہ ادبی ذوق خالد میں پیدا ہوا, تھوڑا بہت مجھ میں پیدا ہوا. سب سے زیادہ میری بہن بڑی چلبلی ہے, اور طنزیہ مذہب ان کی اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور کافی نام کمایا. تو بس یہ گھرانہ تھا. خالد سعید اور میں گو کے بھائی تھے, لیکن بھائی سے زیادہ دوست تھے. کبھی ہم نے ایک دوسرے کچھ نہیں چھپایا. اور خالد کے پاس ایک عجیب سی دھن تھی, اور وہ زمانہ تھا جسٹ ترقی پسند ادب ختم ہو رہا تھا, نئی جہل شروع ہو رہی تھی. اس وقت خالد سعید کو بس خالد سعید کیا ہر نوجوان ابن صفی کی دھن میں رہتا تھا. خالد سعید بھی ابن صفی کا بہت شیدائی تھا, اور اسی طرز پہ انہوں نے پہلا افسانہ 20ویں صدی میں لکھا. لیکن بابا کی خواہش تھی کہ 2 بیٹے ہیں, ایک انجینئر بن جائے, ایک ڈاکٹر. خیر میں نے ڈاکٹری سلیکٹ کی, خالد انجینئر بن گیا. لیکن انجینئر رہنے کے شغف رہنے کے باوجود بھی ادب کو نہیں چھوڑا. تو آخر اپنی انجینئرنگ کورس ختم کیا, بابا کے پاس آیا. بابا آپ کو بیٹا انجینئر بن گیا, اب مجھے چھوڑ دو, میں جو بننا چاہتا ہوں بننے دو. تو اس زمانے میں وہ BA کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ سے کیے, اور MA عثمانیہ سے کرے. پھر اس میں ذرا بڑا ایسا ہے, خالد سعید بڑا حرفن مولا تھا, ہر فیلڈ میں وہ تھا. تو کچھ دن کے واسطے پھر نئی سیاسی روح نکلی گلبرگہ میں. تو قمر اسلام کے بہت قریبی دوستوں میں تھے, قمر اسلام, محمود احمد اور خمار قریشی, بدر مہدی. یہ ایک ادبی حلقہ تھا جو کہ بعد میں سیاسی حلقہ بن گیا. خیر وہ تاریخ ہے, ایک اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے, اور ایک قائدانہ صلاحیت بھی ملی گلبرگہ کو, الگ چیز ہے. تو خالد سعید اس زمانے میں انجینئرنگ کرنے باوجود جو ہی MA ہو گئے, اردو ہو گئے, پھر ان کو پہلی نوکری جو ملی ہے بیدر میں کرناٹک کالج اردو میں, وہ اردو کے لیکچرر تھے, اور اپنا ادبی سفر لکھ رہے تھے. اور خاص طور خالد سعید کی پہلی جو ہے پہلا افسانہ 20ویں صدی میں ہوا. لیکن جو خالد سے سب سے زیادہ متاثر ہوا 1972 میں میری ایک بہن کلثوم کوثر کے موت پر, اس نے دودھ جب خاک ہوا لکھا, وہ جو کافی پسند کی گئی. اس کی جب خالد سعید نے اپنی افسانے لکھنے کو چھوڑ کر شاعری کرنا شروع کر دی. شاعری لکھے, شاعری کرتے رہے,
اس کے بعد تو وہ تو میں کہا نا ہم جیسی شخصیت تھی، تو خالد پھر تنقیدی مضامین میں اپنا خاص مقام رکھا، اور خاص طر خالد کا پہلا شعری مجموعہ شب رنگ نمو کرناٹک اردو اکیڈمی کی مالی انعامات سے 1985 میں شائع ہوا، ادبی حلقوں میں خوب پذیرائی ہوئی۔ پھر سال 2019 میں اکیڈمی کی ان کی شعری کلیات چاند سے باتیں شائع کی، جو ایک سال پہلے اس کا ہم نے جلسہ کیا تھا گلبرگہ میں، اور شاید وہ آخری موقع تھا لوگ خالد سے مل سکے، کیونکہ خالد اس وقت کافی فریبی تھا اور تمہارے پارکنسونزم سے متاثر ہونے سے وہ بہت ہی آہستہ بات کرتا تھا، چلتا تھا۔ وہی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تو اب یہ ناگہانی خبر سنیں آپ، جتنے ادیب شعراء ہیں تقریباً سبھی آئے تھے۔ اور اس کے بعد خالد سید کرناٹک اردو میں کرنے والے، خاص طور خالد سید کی خاص شعری تنقیدی مضامین بھی کافی مشہور ہیں، 4 تنقیدی کتابیں شائع ہوئی، اور ان میں مقبول اردو کے اہم معتبر لکھنے والوں کی ان کی تنقیدی بصیرت کا اعتراف کیا۔ خالد سید کو ادب اطفال سے بھی کافی شوق تھا، اس ضمن میں انہوں نے لسانی کھیلوں کے ذریعے بچوں کی کہاوت شناسی کے کھیل کہاوت کے نام سے بات تصویر کتاب تیار کی، جس کو سارے ہندوستان میں سراہا گیا۔ گو کے بیچلر آف انجینئر تھے، انجینئر کی ڈگری تھی ان کے پاس، لیکن اردو ادب پر غیر معمولی لگاؤ کی وجہ سے خالد سید نے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ ان کی پہلی نوکری کرناٹک کامرس کالج سے ان کی ملازمت کی ابتدا ہوئی، پھر بعد ازاں وہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پہلے پروفیسر اور صدر کی حیثیت سے ان کا تقرر عمل آیا۔ دوران ملازمت شعبہ اردو کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، بی اے، ایم اے اور ایم فل کے نصاب میں تدوین نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی اختراعی کورسز تحسین غزل، آموزش وغیرہ کا بھی شعبے میں آغاز کیا۔ تحسین غزل کے ذریعے غیر اردو دا طبقے میں اردو زبان اور غزل کی مقبول بنانے میں نمایاں خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ ریاست کرناٹک اور دیگر جامعات کے لیے کئی درسی کتابیں تدوین کی۔ خالد سید اردو رسم الخط سے بہت شغف تھا، اور انہیں رسم الخط کے لیے خطاطی کا خاص ٹریننگ حاصل کی، اور انگریزی لرن اردو کے نام سے ایک بک تیار کرنے کی ادبی صحافت کے حوالے سے بھی اور موصوف کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اردو کی ادبی دنیا کو لال میگزین کی تصور سے متعارف کراتے ہوئے واردات پھر پیش رفت کے نام سے رسالہ جاری کیا، جس کے ذریعے نئے جوان سال قلمکاروں کو حوصلہ افزائی کی۔ خالد کی جو کتابیں جو چھپی ہیں وہ خاص کر شب رنگ نو نمو 1985، تعبیرات تنقیدی مضامین 1987، کھیل کہاوت ادب اطفال 1999، 12 مضامین تنقیدی مضامین 2004 میں، پس تحریر تنقیدی مضامین 2004 میں، معنی و گما تنقیدی مضامین 2009 میں، لرن اردو 2014 میں، کھیل کہاوت دوسرا ایڈیشن 2014 میں، اور چاند سی باتیں کلیات 2019 میں۔ خالد کی اور بہت ساری کتابیں جو زیر طبع ہیں وہ ہیں عزیز احمد کی فکشن نگاری تحقیقی مقالہ، جس پہ خالد کو PhD ملا، تار نظمیں ادب اطفال، کھیل زباں کے ادب اطفال، اور اردو تعلیم و تعلم تدریسی مضامین شاید وہ عنقریب شائع ہونے پہ۔ یہ تو آپ نے ان کا تدریسی علمی ادبی جو ان کی شخصیت تھی اس پہ روشنی ڈالی۔ تو میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے بھائی ہیں ان کے، اور بہت مہربان بھائی ہیں آپ ان کے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو آپ نے کبھی آپ کے ساتھ آپ نے کہا کہ وہ ایک دوست کی طرح تھے، لیکن ایک بڑے بھائی کی طرح آپ نے ان کے کس طرح پرورش میں، ان کی تربیت میں حصہ لیا، اور وہ ان کی کچھ بچپن کی شرارتیں وغیرہ۔ شرارتیں یہ تھی، میں بولا نا کہ لوگ انگلش میں کہاوت ہے جیک آف آل ماسٹر آف نن، لیکن خالد کو اردو کی کہاوت بولتے وہ حرفن مولا تھے۔ نہ صرف ایک اچھے ادیب میکینیکل انجینئر کے علاوہ وہ ایک بہت اچھا آرٹسٹ تھا، ٹھہرے کوئی چیز اتار دیتا تھا، اور بہت اچھا ایتھلیٹ تھے، بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ وہ کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ فٹ بال کا اس میں سلیکشن ہوا، اور ایتھلیٹ تھے۔ اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ میں اور خالد، کیونکہ مجھے ایک سال پہلے MBBS میں سیٹ مل گئی تھی، لیکن راپور صاحب کہا نے آپ نیکسٹ ایئر جوائن ہو جائیے۔ ہم کو اس وقت نہیں معلوم کہ ایک سال جانے میں کیا سیٹ مل گئی، بلکہ میں اس وقت BA کر رہا تھا، اور خالد وہاں BSc 1 میں تھا۔ تو اس وقت جو کھیل مقابلے ہوئے، جو بعد میں پرائز ڈسٹریبیوشن آیا، صرف یا تو خالد کا نام آ رہا تھا، میرا نام آ رہا تھا۔ آخر
جو چیف گیسٹ بولا اس کالج میں صرف 2 ہی بچے رہتے ہیں کیا؟ تو یہ خالد ایک اچھا کھلاڑی بھی تھا، ایک اچھا آرٹسٹ تھا، اور سب سے بڑی خوبی ایک اچھا میمیکسٹ بھی تھا. ہر چیز کے کافی میں بولا نا بہت ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں آج کل. اور پھر بصیرت کافی دور اندیشی سیاسی بصیرت تھی، اور خاص طر خالد سعید میں سمجھتا ہوں PUC کے زمانے میں ہی وہ مطالعے کر کے وہ تفسیر قرآن کر لیا، اور اس کے آخری خواہش میں سے پوچھا من بھائی میں اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتا ہوں قرآن، میں لکھ رہا ہوں لیکن اب مجھے لرزہ آ گیا. تو اللہ مولا دیکھو بیٹا نیت پہ دیکھتا ہے، جتنا ہے اتنا چھپنے مجھے چھپانا تھا، پورا قرآن چھپانے کی خواہش تھی، لیکن کچھ بیماری ایسی تھی کہ نہیں لکھ سکا. اور بہرحال ایسے ابھی کبھی بھی ہمیں ڈفرینسز نہیں آئے، کبھی ڈفرینسز نہیں آئے. کیا بول کے بلاتے تھے؟ ارے وہ تو بڑا مشہور، ہم دونوں وہ ہمارے بابا کا تصور تھا من اور دھن. مجھے منو بولتے تھے، ان کو دھنو بولتے تھے، لیکن جب گنگا جمنا نکلا تو پھر وہ بولے بند کر دیا گیا. ورنہ البتہ میرا بھائی تھا جو ایاز احمد بول کے، جو ہمارے ہاں پڑھا، بعد میں اب شاہپور میں اچھا تاجر ہے، وہ البتہ خالد کو شیرو بولتا تھا. کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں تھیں. بات چیزیں ایسی ہیں کہ گاؤں کے آپ کے کچھ یادیں ہیں؟ ارے بہت ساری یادیں ہیں، آپ دونوں بھائیوں کی، بہت بھائیوں کی شرارتیں بھی بہت یاد ہیں. خالد میں ایک چلبلاپن، وہ خاندانی ایک چلبلاپن، تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ ایک دن کڑبی رکھی تھی گھاس، تو بولا من بھائی اس کو آگ لگا تو کیا ہوتا، اور آگ لگا بھگا. اب وہ جب پکاری شروع ہو گئی، سامنے بوڑی بھی ہے، لوگ آئے بھاگے کرے، پھر سب سے اس میں آگے انہیں ہے پانی ڈالنے میں. پھر وہ بعد میں میری چھوٹی پھوپھو تھی، ارے یہ کیا نہیں دیکھ رہا تھا کتنی پھیلتی ہے آگ وہ. اور سب سے بڑی چیز ہے جو سگر کا جو نشانی ہے جس کو بڑا دروازہ کہتے ہیں، وہاں چوڑیاں پکڑنے جا کے وہاں سے کودا تھا نیچے. خیر قسمت اچھی ہے کہ بچ گیا. پر اس قسم کے تجربے ہمیشہ کرتا تھا خالد سے. اور وہ بہت سارے سگر کے بچے جو ہے ہاں درگاہ شریف، ارے وہ تو ابھی بھی یاد ہے، وہ بوڑ لگے تیرنے کے جاتے تھے. وہ جو صبح روٹیاں بھلے، وہ اپنی روٹی، وہ دال، وہ بات ہی الگ ہے وہ وہاں. اور دن بھر کھیلو، تیراکی کرے ہیں. اور ہوا یہ کہ میں پانی سے بہت ڈرتا تھا، خالد ڈرتا تھا. اور ہم بیٹھے ہوئے، میرے چھوٹے ماموں تھے حاجی ماموں، وہ آ کے دیکھے کہ یار کیوں بیٹا چپ نہیں آتے، لات مار دے گا، گر گیا. آپ خود ہی آتا نا. اس کے بعد سے پھر وہ ڈبے، وہ کڑبی کا وہ بن کے کھیلنا تیرنا سیکھ گئے. بہرحال وہ گاؤں ابھی پرسوں جب آپ نے میری تہنیت کی، میں اس لیے یاد کر کے بتایا کہ درگاہ کا ایریا ہمارے لیے بہت انسیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم یہیں کھیلتے تھے، جھاڑ بندر کھیلتے تھے، اور پھر سو جاتے، پھر کھیلتے تھے، مغرب ہوتے جب چلے آتے تھے. ایک عجیب سا تھا. اگر اس زمانے کا شوق وہی تھا نا، کوئی وہ چیزیں نہیں تھی آج کل کے جیسی بس وائرل کر دیے، کچھ آؤ نہ آؤ، ایسا نہیں تھا. آپ کے خاندان میں خالد سعید صاحب کو لوگ چاہتے تھے، کیا ہے ان کو؟ نہیں، خالد تو سب کے آنکھوں کا تارا تھا. اور خاص طور سگر میں تو جب پہلی مرتبہ یہ شیر خان کا ایک بچہ جو انڈسٹری میں تھا، پہلی مرتبہ ادبی جلسہ رکھا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں. اس وقت جب خالد آ رہا بولے تو لوگ پورا گاؤں ٹوٹ پڑا، کیونکہ سب سے پہلے تو صرف الماس صاحب تو مشہور تھے، لیکن الماس صاحب بہت کم آتے تھے سگر کو. ان کو یہ خیال تھا کہ بھائی میری امی بہت یاد آتے ہیں، میں نہیں آ سکتا. بڑے جذباتی تھے چاچا. لیکن ہمارا تو کیا، بس چھٹیاں ملتے تھے چلے جاتے تھے سگر. تو خالد جب پہلی مرتبہ ادیب کے طور پہ آیا وہاں پہ جلسے کی صدارت کیا، تو لوگ بہت ٹوٹ پڑے. پھر مگر یہ سمجھے تھے کہ شاید بات نہیں کرا. پھر جو ہی دیکھتے ختم ہوتی جلسہ ہو، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ گیا باتیں کرتے ہوئے. تو خالد دونوں کے دوست اب کہاں ہیں سگر کے اس زمانے کے، کوئی یاد ہے آپ؟ وہ دوستوں سے زیادہ کیا تھے، وہ میرے پھپھیرے بھائیاں ہی تھے. اب وہ بھی اب وقت کی نزاعت کو دیکھ کے گلبرگ میں بس گئے ہیں سب تقریباً. اب خطر پرسوں کبھی کبھی میں سگر جاتا ہوں، بڑا خالی عجیب سا دکھتا ہے، اداس کا شہر ہوگا. ورنہ کیا رہتا، مغرب کے وقت ہم بیٹھ کے مسجد کے سامنے پڑھتے تھے، بہت عجیب سا تھا. وہ باتیں نہیں رہی سگر میں. یہ آپ آپ کے خاندان میں MBBS ڈاکٹر ہوئے ہیں، باقی کے لوگ تو PhD ڈاکٹرس ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے میں اکثر جب بھی مجھے کوئی ادبی محفل میں بولتے کچھ بولو تو میں بڑا شرما کے بولتا ہوں بھائی میرا گھرانہ بڑا پورے ڈاکٹروں سے بھرا ہوا ہے. بہت اچھا لگتا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اتنے ڈاکٹر 8-9 ڈاکٹر، میرا بھائی، میرا چچیرا بھائی، میری اہلیہ، میری دو فردوس، ملن تقریباً ملہار بول کے اور ایک ہے، وہ بھی ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں. پھر آپ بھی فرق مولا صاحب یہ سب ادب والے، میں بے ادب ہوں بولے. ایسا ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ بابا کا سپنا پورا ہو گیا کہ اب یہی نئی نسل دیکھنا کہ اب کون آتے ہیں. تو اب یہ آپ کے خاندان میں جو ادبی وراثت ہے
اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کس سے ہے ٹیلنٹ ہے. جیسے کہ ملن سر کا بیٹا کاشف ہے, وہ MBA کر کے ناؤ از اے ویری بگ پوسٹ ہے, لیکن اس کی انگلش وہ ادبی نہیں مرتا. اب وہ انگلش میں کافی مضامین لکھتا ہے, اسکیچ لکھتا ہے, لیکن جہاں اردو کے برابر سنتا ہے. میرا بیٹا ہے, حالانکہ اردو نہیں آتی لیکن اردو کا دیوانہ, فیض کو بولتا, غالب کو یاد رکھتا ہے, ممی سے آگے پوچھتا ممی اس کا کیا ہوتا ہے اس کا. تو وہ تو جراثیم رہتے ہیں. خالد صاحب کے جو ازدواجی زندگی ہے, ان کے بچے وغیرہ, ان کی ہاں ایک بیٹی ہے, نہیں ایک ہی بیٹی ہے, وہ ڈینٹسٹ ہے, MDS کر لی بس, اور کچھ نہیں. بس ابھی ان کے دیکھنا, وہ بھی کبھی کبھار کچھ لکھ لیتی ہیں لیکن زیادہ ویسی نہیں ہے وہ بات. ادب ذرا مجھے وہ ہوتا ہے کہ دیکھنا خالد کے بعد شاید ہمارے خاندان میں اتنا بڑا نام کوئی کمائیں گا, مجھے تو امید نہیں ہے. خالد سعید صاحب کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ, کوئی اسکیم ہے کچھ؟ ہاں, جیسے کہ لوگ بولے کہ نہیں بھائی لاسٹ ٹائم میں اپنے بڑے بھائی کا حق ادا کرا, وہ جو اس طرح کرا. میں بولا نہیں ویسا تو نہیں ہے. ویسے پلان ہے میرے اور ملن سر کے, کچھ سوچ رہے ہیں کہ خالد کا نام پہ ایک مونوگراف نکالنا, اس کی پوری زندگی کیسی ہے کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ ایک ہفتے میں نے سمجھا کہ میرا بھائی اتنا مشہور ہے کہ آل انڈیا تمہارا یہ جو مولانا آزاد یونیورسٹی ہے, اس کے دوسرے دن ہی یونیورسٹی کی طرف سے کنڈولنس میٹ تعزیت تھا. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ قریباً 1.5 گھنٹے تک چلا, اور لوگ سعودی سے بات کیے ہیں, لوگ امریکہ سے بات کیے ہیں, جو ان کے جو پتہ چلا کہ وہ سب IAS آفیسرز وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے, تحسین غزل کے وغیرہ, لرن اردو کے, بہت اچھا رہا. اس کے بعد دوسرے دن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی تعزیتی جلسہ ہوا. تو اس دوران ہی وہ تعزیتی جلسے میں جب ہو رہا تو وہ وائس چانسلر بڑا خوشی کرنا, نہیں یہ تو تعزیتی جلسہ ہے, ان کے بارے میں اس میں اچھا نہیں تھا بحث کرنا, ہم بہت جلد خالد کے نام پہ ایک سیمینار رکھیں گے. تو شاید اللہ کرے سیمینار تو رکھیں گے, لیکن یہ کرونا کی نہ رہے بلائیں, تو یعنی پھر دور سے بیٹھ کے یہ ہم جیسے ان کو تو انٹرنیٹ آتا نہیں, پھر یہ بولنا دیکھ کے انگور کھٹے ہیں, وہ بات آتی ہے. اگر وہ ان کے نام سے کوئی یادگار, ہاں وہ تو ابھی تو پلان ہے نا, نہیں وہ تو ابھی سوچوں گا میں. میرا ارادہ ہے مانو میں ہی کوئی چیئر یا نہ تو کوئی گولڈ میڈل, ارادہ ہے اس کو, کیونکہ ان کے بھی پوچھ لینا. البتہ جو عزیز احمد کے بارے میں جب میری بھتیجی خود اپنے خالد کے ٹائم لائن میں ڈالی کہ میرے والد اب نہیں رہے, تو انور معظم جب موجودہ تمام پرانے ادیبوں میں سے ایک بہت بڑا ادیب ہے, تو بولے بیٹا خالد سعید کی وہ جو کتاب ہے عزیز احمد میں پلیز دے دو, میں اس کو پورا کراتا ہوں. لیکن اسی دوران ہمارے وہاں پہ جو مانو کے نہیں اس کی پوری رسم الخط پوری تیاری ہو چکی ہے, شاید بہت جلد کتابی شکل میں آ جائیں گی. ہاں وہ شاید, ورنہ میرا خود ارادہ تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ مانو میں یا نہیں تو پھر ہم تو ہیں گلبرگہ میں چلیں گے, لیکن میں ایسے چاہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی میں رہا تو بہت اچھا رہے گا ہر سال, یا نہیں تو کوئی ایک میڈل دے دیے تو کم از کم اس بہانے خالد کا نام تو رہے گا. شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے اتنا موقع دیا. تو جو میرے بھی دل کے تاثرات تھے میں کھل کے بولا ہوں, اور اس کے لیے میں خاص کر میرے بہن میں ملن سار احمد اور ان کی اہلیہ جو میری بہن ہوتی ہے علیمہ فردوس, میری اہلیہ جمیلہ بیگم, اور میرا ایک اور چچیرا بھائی ہے ملہار, وہ بھی اردو گائے ہیں, ان سب کے تعاون سے میں اتنا کلیکٹ کیا ہوں. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا تو بہت بہت شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہم وطن ہیں, پلہ ہیں, اور آپ کے والد میرے والد بہت گہرے دوستوں میں سے تھے. شکریہ, آداب. کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین خلیل مامون نے خالد سعید کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے, خالد سعید کی شاعری کو محض تمثیلات تک محدود کرنا صحیح نہیں ہے. ان کی شاعری جدید شعراء کے مقابلے میں اس عہد کی عکاسی بہتر طور پر روبکار معلوم ہوتی ہے. تنہائی, بیچارگی, بے بسی اور انسانی زندگی کا رومان, ان سے متعلق اظہارات کی ان کے یہاں کمی نہیں, لیکن یہ سب ان کے اپنے اسلوبیاتی اور شخصی پس منظر میں ظاہر ہوتے ہیں. خلیل مامون کے بموجب خالد سعید کا اصلی تحقیقی جوہر غزل میں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے. ان کی غزلوں میں کہیں کہیں لاشعوری طور پر غالب کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا اسلوب اور اظہار غزل جدید شعراء میں بالخصوص اس نسل میں کہ جس سے ناصر کاظمی اور ظفر اقبال کے بعد غزل لکھنی شروع کی ہے, نہ صرف انداز نیا ہے بلکہ ان کا اظہار بھی
عتیقہ ہے۔ خالد سعید کی بہن ڈاکٹر حلیمہ فردوس خالد سعید کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ایک سادہ لو پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر حلیمہ فردوس نے اپنے ایک مضمون میں خالد سعید کے بارے میں لکھا ہے کہ بھائی خالد سعید کے بارے میں کیا کہوں۔ ڈاکٹر حلیمہ فردوس نے ڈاکٹر خالد سعید کے انتقال کے بعد ان پر ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی خالد سعید کے بارے میں کیا کہوں۔ پروفیسر خالد سعید کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو ڈوبنے کے باوجود شفق رنگ بنی رہتی ہے۔ عصمت چغتائی کی طرح میں اپنے بھائی کو دوزخی نہیں مانتی، البتہ وہ زخمی ضرور تھے۔ یہ زخم کچھ زمانے کا عطیہ تھے اور کچھ ان کی فطرت کی دین تھے۔ گو قنوتیت کے جرثوں میں ان کے خون میں شامل نہیں تھے، وہ اپنی طبیعت کی رجائیت اور صبر و تحمل کی بنا زندگی بھر مالی اور ادبی خسارے کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ البتہ عید سے 2 دن قبل فون پر بس 2 جملے ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے، فردوس میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ شب و روز تھے جہاں دعا اور دوا دونوں آس اور امید میں ڈھل جاتے ہیں۔ بالآخر 26 مئی کو اردو کا یہ سپاہ جان فانی سے رخصت ہوا۔ ڈاکٹر حلیمہ فردوس اپنے مضمون میں خالد سعید کے بارے میں مزید لکھتی ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی کے خیال میں جب کوئی پروفیسر بن جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کرے زندگی بھر پروفیسر بنا رہتا ہے۔ خالد سعید کا تعلق پروفیسر کے اس قبیلے سے نہیں تھا، وہ جب پروفیسر نہیں تھے تب بھی وہ پروفیسر ہی تھے۔ کرناٹک کامرس کالج بیدر میں اپنے طلباء پر پروفیسروں کی طرح علم کی دولت لٹاتے رہے۔ اس عرصے میں وہ تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر اضافی ذمہ داریوں جیسے خطاطی سکھانے اور KAS کی کوچنگ کلاسوں میں الجھے رہے۔ انہوں نے اپنے تحقیقی مقالے عزیز احمد کی ناول نگاری کو کرناٹکا اردو اکیڈمی کی مالی اعانت کے باوجود معینہ مدت میں مقالے کو کتابی صورت میں شائع نہیں کیا، یا یوں ان کا گراں قدر مقالہ منظر عام پر نہ آ سکا۔ البتہ اس کے 2-4 ابواب شبخون اور شعر و حکمت میں شائع ہو چکے تھے۔ یہ تھا ان کا جنون۔ جب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے خالد سعید نے قدم رکھا تب تو ان کے علمی خزانے کا دہانہ کھل گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پروفیسرانہ شان انہیں چھو کر نہیں گئی تھی۔ وہ خوش مزاج، خوش لباس شخص تھے، لیکن جامع زیبی کو انہوں نے اپنی ساکھ کے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر حلیمہ فردوس مضمون میں آگے رقم تراز ہیں کہ جہاں تک پروفیسر خالد سعید کے طریقہ تدریس کا تعلق ہے، شاگردان خالد سعید کے علاوہ ان کے ہم پیشہ احباب بھی ان کی تدریسی صلاحیتوں کے بڑے قائل رہے۔ انسانی شخصیت بشری کمزوریوں سے کہاں مبرہ ہے۔ بھائی خالد سعید کی سب سے بڑی کمزوری ان کی بے عملی، لاپرواہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک خوبصورت گھر کے نقشے کاغذوں پر کھینچتے رہے، لیکن ذاتی مکان بنانے کی جانب توجہ نہیں کی۔ ان کے لاوالی پن کی حد یہ تھی کہ مشاہرے کے کئی شخص کتابوں کے سینے میں محفوظ رہے، انہیں بینک میں داخل کرنے کا خیال بھائی خالد سعید کو کبھی نہ آیا۔ خالد بھائی کی ملازمت میں درپیش مسائل بھی ان کی لاپرواہی کا نتیجہ تھے۔
ڈاکٹر حلیمہ فردوس نے خالد سعید کے آخری وقت کے بارے میں نہایت ہی متاثر کن جملے اپنے مضمون میں تحریر کیے ہیں. آخری وقت کم وقت پارکنسن نے ان کا حلیہ ہی بدل دیا تھا. خط جو کبھی دراز تھا بعد کو کمان کی طرح جھک گیا تھا. چوڑے ماتھے پر گزرے وقت کے نقش سبت تھے. درد میں ڈوبی آنکھیں جن سے کبھی شرارت چلکتی تھی اب ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی. زندگی کی 7 دہائیوں کا سفر طے کر کے یہ لا ابالی شریر لڑکا سادہ لو پروفیسر چاند کا ہم نفس اپنا نحیف و نزار جسم لیے چاند سے باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا. اوروں سے کہتے ڈرتے ہیں ہم چاند سے باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر حلیمہ فردوس نے خالد سعید کے بچپن کے بارے میں بھی مضمون میں بڑے دلچسپ پیرائے میں ذکر کیا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ بھائی خالد سعید کی بچپن کی عادتیں زندگی بھر ان کی شخصیت کا حصہ بنی رہیں. کس کو پتا تھا کہ ایک شریر ضدی مہم جو اور کھلنڈر سا لڑکا آگے چل کر اردو پروفیسر کی حیثیت سے اس قدر نام کمائے گا. بچپن کے ذکر ہی سے یادوں کا سمندر امڑنے لگا ہے. میرے والد نے دونوں بیٹوں کے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھے تھے اور انہیں سکندرآباد کے مشن اسکول میں شریک کیا تھا. خالد بھائی کو ہاسٹل کے وارڈن کی سختی برداشت نہ ہوئی اور نہ وہ بریڈ جام کو ہضم کر سکے. پھر والد محترم کو انہیں مجبوراً گھر لانا پڑا. اس دور کی تصویریں اور ہم دونوں بھائی بہن کی شیروانی اور ٹوپی میں ملبوس تصویر تحفوں کی صورت میں محفوظ ان کے مختلف دور کی نشانیاں میسور کے ہاتھی دانت کے ٹاپس چاندی کا ہار راجستھانی لاکھ کا کڑا کشمیری شال مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اب تیرا پیارا بھائی ضدی بیٹا اکلوتا دیور ہٹیلا شوہر اور بیٹی پر جان نچھاور کرنے والا باپ سب کی یادوں میں سما گیا. کیا کہوں کیا نہ کہوں ان کے بچپن کی شرارتوں کا ایک دراز سلسلہ ہے. کبھی بکری کی آواز نکال کر اس کے مالک کو پریشان کیا تو کبھی بلی کی روزہ رکھائی میں مصروف اور کبھی کپڑے کا نقلی سانپ بنا کر بہنوں کو ڈرایا تو کبھی چلتی ٹرین میں سوار ہو کر گھبرائی ہوئی ماں کو تسلی دی. عمر گزرنے کے بعد بھی اس قسم کی حرکتیں خالد سعید کی عادت ثانیہ بن گئی تھیں. خالد سعید کے چچا زاد بھائی ملنسار احمد نے خالد سعید کے بارے میں یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیں جاسوسی ادب سے غیر معمولی دلچسپی تھی. خاص طور سے وہ ابن صفی کے ناولوں کے بڑے دل دادا تھے. میرے تایا بھائی خالد سعید مجھ سے عمر میں بڑے تھے لیکن ہمارے بیچ برادرانہ سرپرستانہ سے زیادہ دوستانہ تعلقات تھے. ہم دونوں ساتھ ساتھ شاموں میں گھومتے، ساتھ ساتھ فلمیں دیکھتے، ہوٹلوں میں وقت گزارتے اور ادبی موضوعات پر بات چیت بھی کرتے تھے. ہمارے بیچ بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایک دوسرے کی نجی باتیں بھی ایک دوسرے کو بتاتے تھے. خالد سعید کو جاسوسی ادب سے غیر معمولی دلچسپی تھی. خاص طور سے وہ ابن صفی کے ناولوں کے بڑے مداح تھے. گزشتہ صدی کی 70 کی دہائی میں سنجیدہ ادبی حلقوں میں جاسوسی ادب کو نظر انداز کیا جاتا تھا اور اکثر لوگ ابن صفی کو ناول نگار بھی نہیں مانتے تھے. ایسی صورتحال میں خالد سعید نے سب سے پہلے گلبرگہ میں ابن صفی کے فن پر ایک خصوصی لیکچر دیا اور بعد میں جب وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے ابن صفی کے فن پر ایک 2 روزہ سیمینار منعقد کیا
اور اس سیمینار میں پڑھے جانے والے سارے مضامین کو کتابی صورت میں شائع کیا۔ جب ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا تو جاسوسی ادب سے اپنی دلچسپی کی وجہ سے وہ ٹیلی ویژن پر ڈیٹیکٹیو سیریلز بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی، ہندی فلموں کے گیت اور ڈھولک کے گیت بھی وہ بہت شوق سے گاتے تھے۔ خالد سعید کی پہچان ایک شاعر اور نقاد کی حیثیت سے ہے۔ چاند سے باتیں ان کی شعری کلیات ہے۔ چاند ان کی شاعری کا ایک اہم استعارہ ہے۔ یقیناً وہ اپنی شاعری میں چاند سے باتیں کرتے ہیں، لیکن چاند کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی شاعری میں خود کلامی کا انداز ہے اور ان کی پوری شاعری میں حسن و ملال کی ایک مدھم لے صاف سنائی دیتی ہے۔ خالد سعید نے اردو کی کلاسیکی شاعری کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے عصر کی حیثیت کو اپنی شاعری میں سمویا اور اپنے شعری اسلوب سے اپنی ایک الگ شعری شناخت بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ خالد سعید کے تنقیدی مضامین کی 4 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان کے تنقیدی رویے کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فن پاروں یا ان کے تخلیق کاروں کے بارے میں فیصلے صادر نہیں کرتے، بلکہ متن میں موجود تمام فنی وسائل و ذرائع کے ذریعے تعبیر و تشریح کی کامیاب کوشش کرتے ہیں۔ خالد سعید اپنی تنقیدی تحریروں میں منطقی انداز میں، منطقی استدلال کے ساتھ بہت ہی منظم انداز میں اپنی بات کو بتدریج آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تنقیدی تحریروں میں بہت ہی وضاحت ہے اور قاری کو ان کی بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ ان کے انداز تحریر میں ایک ٹھہراؤ، خود اعتمادی اور شائستگی ہے۔ وہ بہت ہی اچھی رواں دواں اور شستہ اور علمی نثر لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اچھے بھائی، انسان، شاعر اور نقاد کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ان کی موت سے ہم سب کو گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ ناظرین، ویسے تو خالد سعید کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن ہم خالد سعید کے اہل خاندان سے یہ امید کرتے ہیں کہ خالد سعید کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے نام سے علمی ادبی تعلیمی سرگرمیاں ہر سال منعقد کی جائیں گی۔ پروگرام کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم خالد سعید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی اہلیہ محترمہ و دختر کو صبر جمیل دے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔